या अल्लाह, कहाँ छुपो। आखिर वो यहाँ भी पहुंच गई तो इससे आगे वो सोच नहीं सकी। तो कुत्तों की तरह उसकी पूंछ सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला उनके हाथ लग जाती तो उन्होंने वाकई से चील कौओं के आगे डाल देना था। मॉल रोड का बहुत मसरूफ इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफेद आड़ को हरकत से देखा और अगले लम्हे ही वो चौंकी। उसे उसके लॉक खुले नजर आए। क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान हो सकती है? उसके बहमो गुमान में भी नहीं था। उसने इधर उधर देखते जल्दी से दरवाजा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि गाड़ी के कारपेट्स का ही गुमान होता था। "ऐ अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब छोड़ रही हूँ। आपने इस कार का लॉक खुला रखकर मेरा इस बात पर ईमान पुख्ता कर दिया कि बेशक आग से बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो अल्लाह, मुझे महफूज हाथों में पहुंचा देना।" हाला ने आंखें बंद करिए बड़े शिद्दत से अल्लाह को मुखातिब किया था। जामिन, कुछ खुदा का खौफ कर। किसी दिन तेरी इस भुलक्कड़ नेचर की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। आसपास ने सफेद आल्टो के फ्रंट सीट का डोर खोलते जामिन को लताड़ा। नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। जामिन ने हैरत से याद करने की कोशिश की कि वो कार का लॉक लगाना क्यों भूल गया था। जामिन और असफन हाल रोड अपना लैपटॉप ठीक करवाने आए थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वापिस आए तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असफन का मीटर घूम गया। दिल करता है तुझे पूरे बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विस ने आखिर कैसे रख लिया? मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ। अल्लाह ही पूछे तुझे। असफन के दाने वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जानलेवा मुस्कुराहट से मुस्कुराते उसने एक अब्रू उठाकर उसे देखा और बेख्तियार बुलंद कह कहा लगाया, ये बीवियों वाले ताने देने से जरा परहेज किया करो। रामिन ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट तोड़ते गंभीर आवाज में कहा। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत चौड़े शाने, घने स्याह बाल, गहरी पुरसोच आंखें, खड़ी नाक और गंदमी रंग जिसको पेरिशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेव जहाँ से गुजरता लड़कियों के दिल धड़क जाते थे। बकौल असफन के हम इतनी तोप चीज नहीं जितना सीक्रेट सर्विस ने हमें बना दिया है। जामिन और असफन चाइल्डहुड बडीज थे। शुरू से आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी जो वक्त के साथ साथ बदली और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ सीक्रेट सर्विस को भी ज्वाइन किया जिससे बहुत कम लोग वाकिफ थे। वैसे तो दोनों की फैमिली इस्लामाबाद रहती लेकिन उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह हो रहती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस ये दोनों जौहर टाउन में रेंट पर फ्लैट पर रह रहे थे। हालांकि तुम सारे इस तीसरों के दरमियान लेती दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विस के नाम पर चौंकी सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचाया है। ये यकीनन मेरी मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी फ्लैट की बिल्डिंग की कंपाउंड में एंटर हुई, हाला आहिस्ता से उठने लगी अगर फिर भी पीछे वाली सीट में इर्तास महसूस करके वो दोनों चौंकी और हाथ पैंट्स वो मौजूद मौजर पर गए। जैसे ही हाला का सर उभरा तब तक जामिन गाड़ी पार्क कर चुका था। उसके उड़ते ही दोनों ने बल्क रफ्तारी से पीछे मुड़ते हैंड्स अप किया। हाला अपने इतने करीब दो कर्ज देखकर बेख्तियार चीखने लगी। एक के बाद जब दूसरी चीख भी मारी तो जामिन जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके मुंह पर जमा दिया, मगर मोजे वाला हाथ बस दूर वही था। अपने इतने करीब मोजे देखकर हाला की आंखें दहशत से फटने के करीब थी। अगर एक आवाज और निकली तो यहीं भून कर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते जामिन ने उसे धमकी दी। सुबह से बस जहनी और जिस्मानी मशक्कत बर्दाश्त कर चुकी थी, अब इस दहशत अंगेज मंजर को देखने की इसमें हिम्मत जवाब देगी। वहीं पर वो ढलकी। द हेल, उठो, ड्रामे मत करो, अदरवाइज तो मुझे जानती नहीं हो, रामिन ने गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा। असफल ने भी पीछे होते उसकी दिल की कलाई पकड़कर जो ही नबज चेक की तो वो वाकई में बहुत मदम चल रही थी। छोड़ दे मेरे भाई, वो वाकई बेहोश हो गई है, असफल ने उसके बेहोश होने की तस्दीक करते हुए कहा। दोनों सीधे होकर अपनी सीट पर बैठे। अब इस बला का क्या करे? दामी ने किसी के झिंझलाहट से कहा। बला तो वाकई है, असफल ने शरारत से हाला को देखते हुए कहा। मैंने 1000 मरतबा कहा है, जब मेरे साथ हो तो अपनी लड़कियों से मुतल्लिक चीप सोच अपने पास रखा करो। रामिन ने गुस्से से उसे डांटते हुए झाड़ पड़ाई। इतने टेंस सिचुएशन से असम की ये बात एक आंख नवाई थी। अब क्या करे इसका? अगर कोई कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा? जामिन ने परेशानी से सोचते हुए कहा। फौज और इंटेलिजेंस में होते हुए बेशुमार टेंस सिचुएशन से वो दोनों गुजरे थे, मगर यहाँ बात एक लड़की की थी जिसके साथ उनकी मौजूदगी हर तरह से मशकूक हो सकती थी। इसका एक ही हल, इसको उठाकर पिछले खुफिया रास्ते से अपने फ्लैट पर ले चले, क्योंकि फ्रंट से इसको लेकर जाना हमारी पोजीशन को अपवर्ड कर देगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सर को अगर पता चल गया ना तो बेटा इस जमीन और आसमान में हम कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम बैठ के सर की परमिशन का वेट करो, मैं जा रहा हूँ। जामिन की बात पर असल गुस्से से गाड़ी से निकलने लगा। क्या हो गया है यार?
اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں، مجھے مس کال دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا سب سیٹ ہے۔ رامی نے بلاخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسمن لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسمن کی ایک مسڈ کال آئی، جس کا مطلب تھا ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ رامی نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لوک کی اور پچھلے راستے کی جانب دبے پاؤں بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کوریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امریکن سٹائل اوپن کچن اور اس کے ساتھ سٹور روم اور لانڈری تھی۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی، جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس پر کھلتا تھا، جہاں چیزیں رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹ تھے۔ خوبصورت سے سیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اکثر رات یا شام میں فند اور زامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو۔ زامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کر باہر آتے ہی اسفن سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسفن کی منگیتی تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد، ویسے بھی شام ہوگی ہے، رات تو نہیں ہوئی نا، اس کی چیکنگ نہیں ہے، تم تو نہیں کر سکتے نا، سمیہ ہی کرے گی۔ اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کو ہوش میں آتا ہی اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں یہ کون اور کس مقصد کے تحت ہماری گاڑی میں تھی۔ اوکے، زامن کی بات سمجھتے اسفن نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ بعد ان کی فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفن دیکھنے گیا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج پہ انٹر ہوئی۔ کیا ہوا اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ بلیک جینز پر حسب عادت گرین اور بلو چنجی کا کرتا پہنے، بلو سکارف گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوکرز پہنے، اپنے ٹام بوائے ہولیو میں بھی بہت کیوٹ لگتی تھی۔ تیکھی نقوش، ڈر اور کانفیڈنٹ۔ دامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا، کیونکہ وہ خود لڑکے سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ، اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسفن؟ اسفن اور زامن کے مقابل صوفے پر بیٹھے وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں ہے، اب کیا لکھ کر دوں کہ میں نے ہی اسے اٹھایا تھا؟ تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ زامن نے سے جھاڑ بلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کو پتا تھا کہ کام کے وقت کس قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں، جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات کی معترف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا، اس کے لیے بالکل اجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ جی ہے، یہ تو میں تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کر بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بھوگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم میں بلا میں پہنچانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ان لوگوں کے حق پہ چڑھ گئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پر اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ سب منظر پاک ہو رہی۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا۔ شکر بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سمیہ جو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی، اسی قدر تعجب سے بولی۔ اس شکر کا مقصد ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی، اور اب حالانکہ شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ زامن پوچھا ہے، کچھ بتایا لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتہ داری ہے نا، جو بنتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا سارا گتاسپن نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اکھیش کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو، تمہاری پیشی آگی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا تو حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ دی رہی تھی جو یقیناً شخص کے سامنے کہہ دے، جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے ہٹی اور پھر زامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ زامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی تھی؟ علی سے یہ تک شروع ہو جاؤ۔ اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے مرد ہے یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ زامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب کر دیے۔ سمیہ سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسد نے سے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس کچھ نہیں نکلا تھا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایسٹروورڈ ویلی میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر طب کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ ایک بار ٹاؤن میں گرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی، وہ میں نے شاید گوا دی۔ جیسے میرا سچ ختم نہیں ہوا، اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی ہے۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث تھی۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکالا، پھر میرے فلیٹ پر دھمکانے آیا۔ حد یہ کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کروانے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچائی جو آپ کی کار انلوک کیا کہ اب میں یہاں پر ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے اور ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی ماڈل گرل کو قتل کروایا ہے، جس کی لاش اس کے اپنے ہی فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ سرچ اینڈ ایوری تھنگ۔ زامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا، خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے زامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چکایا وہ فادر کی ISI کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈکٹیشن تھی۔ ہمارے فادر ISI میں تھے؟ زامن نے صوفے پر بیٹھتے گوڑ میں پڑے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر کہا، جی۔ مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہوگی۔ اپن کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسمن نے اس سے سوال کیا۔ آئینہ یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصوروں کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں کچھ عرصہ رپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ کی فرمائش نے ہم سب کو مکمکے میں ڈال دیا۔ بی بی، یہاں میں اور اسفن 2 لڑکے ہی رہتے ہیں، یہ تو ابھی چلے جائے گی، آگے تم بہتر سوچ سکتی ہو۔ زامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹ تک آئی۔ جو لوگ اپنی قوم کی ماؤں بیٹی کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوسچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ زامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ زامن نے چنچلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو بہت ہی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسمن کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ زامن، آج کی رات تو گزارا، صبح سے مشورہ کریں گے۔ I'm sure وہ بہتر سولوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ زامن کے مان جانے پر تینوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کے لیے نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی تھی۔ زامن اور اسمن نے اسی کمرے میں ٹہلنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لدایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے، اس لیے انہیں کوئی ایشو نہ ہوا۔ رات میں آنے والے حالات سے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ وضو کر کے جہنماز ڈھونڈی جو کہ پارسی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے کھانے میں اسے پڑی نظر آئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو دل میں ہمت مجتمع کرتی بھی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ زامن ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا کہ بے داستر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خروس کہیں کا۔ حالانکہ اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اب اس نے سوچ ہی لیا کہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھی کہ زامن گلاس میں جوس چیے اپنی طرف آدھا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مربت نہیں تو اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کے گداگد جوس چڑھا دے دیکھا، اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے بھی دن رہنا اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ خالی گلاس اور کر کے وہ اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کی خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال لایا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جوکنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کہ ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے کیا تھا۔ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔
फ्रोजन पराठे पड़े हुए थे, इसका मतलब है वो पराठे खाते हैं। सोचते उसने पराठे भी गर्म कर लिए। अभी वो ये सब करके और जूस किसी बर्तन में डालकर फारिग हुई थी कि वो दोनों वापस आ गए। असमन जामिन से पहले ही जोगिंग गिरे चला गया था। हाला ने अंदाजा लगाया था। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई, किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। ऑमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्करापन छोड़, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। तड़की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। उन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई थी। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। अस्सलाम वालेकुम। हालों को उसपन की खुशमिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो उसे किचन की जानिब आते देखकर उसे जट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे दीदी रो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। और टेबल पर रखते हैं। कामिन चेंज करने चला गया और अस्पन खुशी इखलाकी से कहता उसके साथ मिलकर चीजें टेबल पर ले आया और उसे खाने का इशारा किया। आ जा यार। अश्वर ने उसे आधे देख कर कहा, ना थैंक यू, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमरबती से कहता किचन की जानिब चला गया और सेब निकाल कर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक से भी खाता था। असमन ने उसकी हरकत पर यत्नम हाला को देखा जिसका चेहरा खुफर से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन के इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है तो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ता के लिए थैंक यू। असमन ने जामिन के रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की। प्लीज़ भाई, हाला ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये मंजर देखा। जब हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अभी। दोपहर में समिया आपके पास आ जाएगी, उसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है। लैंडलाइन है लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे यहाँ जामिन को कॉल कर लेना, ये हमारे नंबर से है। निकलने से पहले असफर के करीब आया। वो जो सोफे पर बैठी हुई थे आते देखकर उठ खड़ी हुई। असफर ने जरूरी हदाया देते हुए एक पेपर दिया जिस पर उन दोनों के नंबर लिखे थे। मिंग पास खड़ा होने देख रहा था। हालात सर हिला दे, सब हिदायत सुनी। कभी कभी ये जरूरी नहीं होता हम लोग तो अपनी नापसंदगी का इजहार करें, हमारे रवैये बहुत समझा देते हैं। गाड़ी चलती है, उसपन ने कहा, लेकिन इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से उसपन को देखते हुए कहा। इतने बच्चे नहीं है कि समझना है। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास मदद की उम्मीद लिए आ गई और तुम्हें इसे मजबूरन लगना पड़ गया तो उसका ये मतलब नहीं अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक से लाते और खाते हो। अगर तुम सिर्फ बैठ कर खा लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूर है और हम किसी की मदद करने के काबिल है तो हमारी खुशकिस्मती में ना हमारा कमाल है ना उसकी बदकिस्मती में उसका कसूर। जिन्स की तफरीक से बालातर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है और अल्लाह ने इसे हमारे पास इसीलिए भेजा है कि वो चाहता है हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता तुम इसके सामने बीत जाओ। डिजर्व हो, रूड नहीं। असपन शायद साल में एक मरतबा इतना संजीदा होता था। जब वो संजीदा होता था फिर जामिन किसी खातिर में नहीं लाता था। अब भी जामिन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफियत है। यकीनन इसकी बात भी ठीक थी। जामिन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो अपनी गलती को जल्दी मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। 7 बजे के करीब फ्लैट का दरवाजा खुला। हाला किचन में खड़ी कुछ पकाने का भी सोच रही थी कि समिया आ गई। हेलो क्यूट लेडी। इस समिया के दोस्ताना रवैये से बहुत ढारत थी। नहीं कि सुबह से जानिम के रवैये पर बहुत दिल बर्दाश्त हो गई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने का सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? समिया उससे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोली। कुछ पकाऊं क्या मैं? उसे झिझकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। उस सर हालात भी उसके साथ लग गई। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स चावल सब मौजूद थे। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया। दोनों ने झटपट बना लिया। समिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? मैं जानती हूँ मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? दांत पर तो सब सच था। कैथरीन ने कुछ कहा? समिया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ थी, सो जेट से पूछा। अरे नहीं, दसमंत भाई तो बहुत अच्छे हैं। वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर दामिन आपकी बात हाल में खामोशी से बस सर झुका लिया। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत लो। इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है। मेरे साथ भी सिर्फ इसलिए फ्रैंक है क्योंकि मुझ में लड़कियों वाला एक डर नहीं है। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा ना वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। समय की बात पर वो कुछ मुतमाइन हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद अवैस आलम जो कि उनके बॉस थे उन्होंने असपंद दामिन को रोक दिया। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने एक हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए पूछा। असपन से था और जामिन पर थी। असपन और जामिन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर असपन ने सारी डिटेल बताई। उसके डेटा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की? जी सर।
असफन तेजी से बोला, "Then what are you waiting for? Show it to me." उनका लहजा धीमा भी कभी कभी इन दोनों के हाथ पांव फुला देता था। असफर ने जल्दी से डेटा निकालकर उनके सामने रखा। उसके बाप के नाम और पोजीशन ने उन्हें अच्छा खासा चौंका दिया था, मगर उन दोनों ने ये महसूस नहीं होने दिया। ओके नाउ व्हाट यू वांट, उन्होंने बराह रास्त दामिन से पूछा। वट एवर यू विल डिसाइड, आई परसीव इट, आई श्योर। उन्होंने जांच की नजर से दामिन को देखा, जो उनके अजीज तीन दोस्त आसिम मलिक की औलाद थी। उन्होंने अपनी औलाद की तरह ही अजीज था, उनके हर हुक्म को मानने वाला। अब भी ऐसे ही हुआ था। ओके देन इट बेटर टू कीप हर विद यू फॉर सम टाइम। ओके सर। दोनों ने इनको उनकी हाँ में हाँ मिलाई, मुसाफा करके बाहर निकल गए। हेडक्वार्टर से निकल के वो सीधा फ्लैट पर आए, जहाँ समिया उनकी मुंतजिर थी। मुंतजिर तो हाला भी थी। आखिर उनका जो कोई भी बॉस था, उन्होंने आज इसके हाला के मतलब की बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी किसी तरह उनका वो बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे और उस खड़ूस दामन को उसकी जान छूटे। मगर तिकमत अभी इस पर इतनी भी मेहरबान नहीं हुई थी। उनके अंदर आते ही सलाम दुआ के बाद समिया ने पूछा, तो फिर बात हुई तुम लोगों की सर से? कुछ खाना खाने की इजाज़त है या फिर पहले तुम्हारी अदालत में हाजिरी दें? जामिन तो पहले ही तपा हुआ था। समिया की बेसब्री पर उस पर चढ़ दौड़ा। पीछे से असफर ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश होने का कहा। यह तो फ्रेश होकर आए, समिया कुछ पकाया है तो जल्दी से रखो। असफर ने फौरन दोनों को इधर उधर किया, नहीं तो जंग छिड़ जाने की। जामिन फौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या जरूरत थी बड़ों के चुस्टों में हाथ डालने की? उसके जाते ही असफर ने समिया को डांटा। वो तो शुक्र था कि हालात दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी, नहीं तो वो फिर से दिल बर्दाश्त हो जाती। तो अब बता भी चुको कि सर ने हाला के बारे में क्या कहा। उन्होंने फिलहाल उसे यहीं रखने का कहा है, इसीलिए इसका मूड ऑफ है। असफर ने तस्वीर बताते हुए जामिन के खराब मूड की वजह बताई। चलो जी, हाला बेचारी के नतीज वो जामिन के एटीट्यूड से काफ़ी डैमेज थी। हाँ मैंने तो समझाया था, तो वो होपफुली अब वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लाउंज की सेंट्रल टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र के जामिन ने खामोशी से खाना खाया। उससे के बाद समिया चली गई। उसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चली गई, जहाँ वो रात में ठहरी थी। अश्विन चाय बनाकर नौक करके उसे कमरे में देने आया। भाई आपने चाय क्यों बनाई, मुझे बता देते। हाला को उसके हाथ से चाय लेते हुए बहुत अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से ही हॉस्टल्स में रहे हैं, तो हमें अपने काम करने की आदत है। लेकिन जब तक अब मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके ओके, उसने इतने मान से कहा कि उसे मानते ही बने। फिर कुछ दिनों में हाला ने उनके सारे काम अपने जिम्मे ले लिए थे। जामिन को वो बराह रास्त मुखातिब नहीं करती थी, असलन के थ्रू उसकी चीज़ों का ख्याल रखती थी। जामिन को चूंकि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो शुक्र ही करता था कि उसे मुखातिब नहीं करती। ये कुछ दिनों के बाद की बात है। हाला फ्लैट में अकेली थी। दामिन और असफन किसी काम के सिलसिले में सुबह से निकले थे। अब भी इस बिल्डिंग में किसी को हालांकि इनकी फ्लैट में मौजूदगी का नहीं पता था, क्योंकि वो जाने से पहले फ्लैट को लॉक करके जाते थे। समिया कुछ शॉपिंग करके इसके कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें देगी थी। हाला लाउंज में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज़ हुई। समझी कि दामिन और अक्समंद आगे हैं। वो किचन में उनके लिए जूस बनाने गई, क्योंकि वो आते ही जूस जरूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज़ आके आई, तो किसी के बोलने की आवाज़ भी आई, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। मगर ये आवाज़ हारा के लिए अजनबी थी। उसके हाथ रजिस्टर पर धीरे हो गए और आने वाला मोबाइल बंद करके अब लाउंज में अपना बैग साइड पर रखकर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा था। उसकी नज़र सीधी किचन में खड़ी हाला पर पड़ी। वो जो कोई भी थे, इन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता था। जामिन जितना ही कदकाठ कनपटियों के बाद सफ़ेद थे। उनकी जितनी भी उम्र थी, हाला को वो 14 के ही लगे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज़्यादा हैरान हुए। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल आया तो काम वाली ना तो जीन्स पहनती है और ना ही इतनी साफ सुथरी और खूबसूरत होती है। वो वहाँ बैठने की बजाय किचन के पास आए और माथे पर तेवली ला कर उसे देखा। कौन हो तुम, और इन दो लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोब शख्सियत के साथ उनकी आवाज़ इन्हीं की तरह बारोब थी। मैं अभी वो कहानी गढ़ने के सोच ही रही थी कि मेन डोर पर क्लिक की आवाज़ के साथ कोई अंदर आया और फिर दबे पांव अंदर दाखिल होते एकदम आसिम मलिक पर पिस्टल दांते हुए बोला, डैडी। एकदम पिस्टल वाला हाथ नीचे गिर गया। वापस आकर दामन ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर लगा तो उसे
لاک کھلا ہوا ملا۔ وہ یہی سوچا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بول دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت خالہ کا خیال آیا کہ نہیں اس سے نہ کچھ ہوا ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹر تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے۔ جس ضامن اور اسفند کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی ہے تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے صبح ہی رکنے کا کہا۔ پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بھی ضامن کے لیے باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیے نا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر آتن صاحب نے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ سب کچھ شروع کر دیا ہے؟ تبھی ڈور بھی لاک تھا۔ میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں، ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے بسٹس کہتے ہوئے ضامن کو گرا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ ڈیڈی سر کو پتا ہے اس لڑکی کا اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں۔ حالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کی نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کی پیرنٹس نے اس کی طبیعت بہت ٹک کی ہے۔ حالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج پر بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کا تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا سوری، جس طریقے سے اس گھر میں موجود تھی میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ خود کر گیا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پر ہے۔ اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہیں پر رہیں، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسپن کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا، نظر سیدھی اپنی جانب تکتی۔ حالہ پر بڑی سے اس کے ماتھے پر شکنے اوپر آئے۔ حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گہرا بھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ ابھی وہ جوگنگ سے واپس آیا ہی تھا، کمپاؤنڈ چاہتے ہوئے جو اخبار دے کر گیا وہ ہاتھیاں دیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج ضامن اکیلا ہی جوگنگ پر گیا ہوا تھا۔ اسود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر داخل ہوتے ضامن کو دیکھا تو کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تو سر پہری بھی نہیں تھی۔ ضامن کو اندازہ ہو گیا تھا، وہ خود بھی اسے اگنور کرتی اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا، اگر آپ کہتے تو ٹیبل پر لگا دوں۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے ہوئے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ہی تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں ابھی بس چائے دے دیں، اشفن روٹے کا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف کے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا طبق کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر ہی وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بنا دی، حالہ کو دیکھا۔ اور بڑی آ گیا تو جوکنگ کر کے؟ اسفن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ضامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اسفن ایک دم چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ضامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار کی خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفن اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوج کی اور کچھ وزیری نظریں اب تک حالہ پر جمی تھی۔ وہ جو ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی جانب تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سے ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے اسفن سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھی، کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مقرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور بے قتل کر کے باقی جس کسی کو نظر آئی یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دیں۔ پولیس کو یہ مقبول قاتل درکار ہے، براہ مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعہ کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے یہاں آئی تھی؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر کس نے چھپوائی ہے؟ وہ ایسٹیکچو ہے، نام تو پڑھ چکی ہو نا، زمان شاہ۔ اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایسٹیکچو نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں،
ابھی اس نے غصے سے کہتے اس کے بعد وہ بک رہی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس علیہ کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے کال اٹینڈ کرتے، حالانکہ بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا، ایک وسیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی، تم اور حالہ کو لے کر میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل جائے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس جائے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ہال آنسر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے تھے۔ اونچا سننے لگے ہو کیا؟ تمہیں بتایا میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا، لیکن تمہارا توقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں، تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشن ہیں۔ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ آئیے وہ جام، میں نے کبھی تمہارے باپ کی بھی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ دامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کر لیتا تھا۔ سر یہ کوئی کاپی دینے کی بات نہیں، اور نہ ہی میں اس کا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہے۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بیچارگی سے بولا، زامن ان کی دہاڑ پر ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، حتمن تو ہے نا؟ تو اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تو مچھلی کی طرح سوچ رہو، فون حالہ کو دو۔ اس نے لب پیچ ان کی بات سنی، اور پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پکڑا۔ دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہوا کیا ہے یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اشفن ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 توبک روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اشفن نے تعجب سے پوچھا کہ جو کچھ ضامن نے بتایا اس کے 14,000 توبک روشن ہو گئے تھے۔ ہاؤ از اٹ بٹ پاسبل یار؟ اشفن کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل؟ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا، اس نے چپٹنے والے انداز میں سے موبائل لیا اور یوں ہی کسیلی نظر اس کی جانب کی، اس کی بیگی پلکے دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گٹیا مشن لے کر آئی تھی نا؟ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے؟ ہاتھ وہ سب کی دکھا دو۔ اس مظلومیت کا رونا رویا تم نے کہ میرے فادر اور پاس دونوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ وہ دان پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا، اس کے پوری طرح سچ بلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لکھنا چاہتی۔ وہ بھی کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں اب ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خڑوس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں، میری اصلیت کیا ہے، یہ بھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ اور اسفن اس حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی، اور پھر انہوں نے ایسے ہی جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا، بیچے ہونٹوں کے ساتھ وہ گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ اویس ربانی کے فلیٹ پر پہنچے، اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے۔ جو بھی تھا، بہرحال وہ اویس عالم کی کسی بھی فیصلے کی سرتابی کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان کے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی سیاسی ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست بھی نظر آئے، ساتھ میں مولوی بھی تھے، یعنی کہ کہیں اب بچاؤ کی حق صورت نہیں تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ حالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اسے پیچھے سے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ جاننے کا حق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی اس کا ان فیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے خواب کے پڑ نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تعبیر میں دینے پر بضد ہے۔ الجھے ہوئے انداز میں اپنی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیارا لگا۔
کامیک کے ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈریسنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا تھا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کیا ہے؟ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سمجھ لو جو انفو تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی جو بعد میں انہیں اپنی ریسرچ سے حاصل کی تھی۔ وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتا چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، بچی سمجھ لو یہ قاتلہ نہیں ہے۔ اور کیا، اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت دیتے؟ اب کوسٹ نہ، ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب کچھ شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصوری ہے۔ تو پھر یہی سمجھو میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی نتنے نیچے کی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اویس عالم نے سے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ضامن نے ایک نظر اس کی آنسوں برساتی نظروں پر کہا، مجھے منظور ہے۔ میں مطمئن ضرور ہو گیا، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تصحیح کر لو، بیوی نہیں ہونے والی منقوہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں۔ رہے گی وہ تمہارے ہی فلیٹ میں، لیکن تمہاری منقوہ کے روپ میں۔ اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جڑا ختم نہیں ہو رہی، یہ زیادتی ہے۔ سر، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے اور آپ نے پارٹی بدل لی ہے۔ اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کی بیٹی ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک درینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا سوچا نہیں تھا، مگر اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا۔ بیٹا تم ادھر بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لے کر باہر چلے گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا۔ اسفن کی شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہوگی۔ نکاح کے پیپرز پہ سائن کرتے ہی نہ جانے کہتے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے، شرٹ آپ۔ اسفن کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خوبصورتی سے اسے دیکھا۔ تب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفن، حالہ اور سمیہ رہتے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسفن جاؤ حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانے پڑا جہاں وہ دونوں بیٹھی تھی۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لانچ میں آئی، ضامن نے پہلی مرتبہ سے غور سے دیکھا۔ زلمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سکراپا، سیدھے گنے لیئرز میں کٹے بال، جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ چاہتی کبھی کوئی دولہا جینز کی پینٹ اور لان کے سوٹ میں اور کوئی دولہا ٹریک سوٹ کے اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کے اتنے اور سے دیکھا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی۔ ضامن کو دیکھا جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور تھوڑی پر رکھے بڑے غور کرتے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جب اس کو بتا دیا ہے کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خڑوس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو پھر اس ٹریک سوٹ میں کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے شوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اسفن ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کی۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسفن کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اگرچہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خوفزدہ زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسفن کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی تھی۔ ضامن میں چلتا ہوں، تم سب اس معاملے کو لے کر بہت کنفیوزڈ ہو، تو میں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈ تھے، تینوں کا پیشہ بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروس جوائن کر خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ بھی ہو گئے۔
انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز بھی پتہ چلے جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا اور بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ وہ ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس چرپسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر۔ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا، حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے ملتا نہیں تھا۔ حالات اب بہت چھوٹی تھی، شاید 4-5 سال کی۔ ایک دن گابی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچائی دی۔ تو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اسی رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا رہا کہ حالہ بھی ان کے ساتھ زندہ نہیں رہی، مگر وہی بندہ حالہ کو ایس او ایس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت دیا کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اور دیکھے اس کی بات مانتا ہے۔ جب تم نے حالہ کا بتایا، میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تبھی جان گئے کہ یہ ہمارے زرینہ دوست کی بیٹی ہے اور اس کے پور کو اب ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے محفوظ جگہ کوئی نہیں لگی۔ اب اے سالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ تکائے بیٹھے تھے۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے مجھے تنویر کا بارے میں پتہ چلا۔ میں نے بہت خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا۔ اس نے مجھے ساری بات ہمیں بتائی، اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے ایس ایچ او بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا۔ انفیکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا وہاں کا ہولڈر تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک خنجر دیا تھا، جو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا، اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اس نے پناہ لے لی۔ میں چونکہ کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کب آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے یہ طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤ۔ کوئی پتہ نہیں، جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہوتا کہ حالہ کو ان سے بچانے کا، کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی، انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گرہ کھولی جو ضامن کو الجھائے ہوئے تھی۔ ضامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہ ہوئی تو ناپسندگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی ایک ضروری آپریشن کی، جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ اطمن تو اسی دن چلا گیا جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی کب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا کہ بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ کمیہ کو اس نے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا۔ اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر بھی لگا دیا تھا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، سم اس میں نے ڈال دی ہے اور اپنا اور اطمن کا نمبر پہ فیڈ کر دیا ہے۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے دور کھڑا دیکھ کر اس نے روکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہے اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اس نے ضامن کی آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی جانے لگی۔ اسفن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتا دیا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے، اس نے حیران ہوتے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا، فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ طنزیہ انداز میں اسی کا تانا اسے مارتے ہوئے وہ بولی، ہاں ہاں ہاں، گڈ شاٹ۔ آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے۔ کہا لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔
جان لیوا مسکراہٹ بدتور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ ہولا کو یہ مسکراہٹ کی جو کرتی، اس نے فوراً اس نظریں اس پہ سے ہٹائی۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گے، اس نے اوے سالم کی بات دہراتے ہوئے کہا، اسے جتا کر وہ کمرے میں چلے گی۔ سرا آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھایا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اسے ضامن کا نمبر ضامن کو ایڈٹ کر کے خروس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آیا، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہ ہی، تو پھر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پر ضامن لیٹے ہوئے نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدم اس کی طرف گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد یہ چہرہ دیکھنا پڑے۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور کرنے پر اس نے سوتے میں ضامن کی پکچر لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب اس خڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ دو تین مختلف اینگل سے اس کی پکچر لے کر وہ اسی طرح دبے پاؤں واپس جانے لگی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز نے اسے فریز کر دیا۔ کسی کے یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچر لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو۔ حالہ یہ بولی کہ فکر سروس والے طوطے بھی جاگتے ہی رہتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسی سے آگے بڑھی تو یکدم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری۔ ضامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے پاس سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوں کو دیکھا۔ بال پیچھے ہٹاتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اسی کے سر پر ڈال دیا۔ ضامن تو ششتر سا اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر یکدم تھکتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزر کا پائنچا اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا چائی کر لیا۔ موچ آ گئی تھی۔ میں نے تو نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسے بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں ہے آپ، وہ تو میں اس کے کیمرے کا ریزلٹ چیک کر رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کہہ سکتی تھی۔ ضامن کی بات میں کی بولتی بند کر دی۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھڑکیاں دینے کی ہمت اس کی جیدار منقوہ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی، ضامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جما دیا تھا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری، ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا، بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر۔ اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ساتھ ہی کلک کا بٹن دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا، پیچھے ہوتے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑک میں قابو کرنا مشکل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیلو پر لیٹتے اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنا خوشگن احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنی آغوش میں لیا وہ نہیں جانتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ضامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نیند ہی نہیں آنے۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔ صبح 8 بجے ضامن کی آنکھ کھلی، 10 بجے اس کی فلیٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا، اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے کمرے میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔
اسے سوتے دیکھ بھی اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، بہت آہستہ سے اس کے قریب کیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے تھی، اسے سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کے کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اس کی خوابدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کیا، پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کین آئی سی یور فٹ؟ رامین نے کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اس سے اجازت لی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا۔ رامین نے اچھے سے چیک کیا۔ بس سوالنگ رہ گئی، آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر رامین نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا، واش روم کی جانے بڑھا۔ حالات تو نہ صرف ششٹر رہ گی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی ہوں۔ اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کی شرٹ کے بٹنز کو دیکھتی ہوئی جس گھبراہٹ اور خفت سے بولی یہ وہی جانتی تھی۔ رامین کے ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی۔ میرے پاس یہ صرف چند منٹ ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں اسے جھکرا دروازے کی چوکھٹ پر رکھا۔ حالہ کا ہاتھ لرزا تھا۔ ابھی انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کنارہ پر وہ کھڑے تھے، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھی، منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی رامین نے دوبارہ سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا، ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا۔ حالہ اداسی کے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ دامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے دامن نے شرارتی مسکراہٹ سے ایک تک خود کو دیکھتے پایا۔ مسز ناشتہ بھی کہ میرے ہاتھ سے کرنا ہے؟ I can see you in the mirror۔ مجھے آج مست اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی تک جب تک یہاں پر ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کرے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے۔ رامین کے اتنے بولڈ انداز میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ رامین مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بھی تو مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر رامین کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے بڑی آرام سے بولی، ہاں ہاں ہاں، اسی لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر سے سیو نہیں کیا ہوا۔ اس نے حالہ کے چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا، یہ فاؤل ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے چنزی چراتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھولنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد تمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور رامین کو رامین ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو اب، حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا۔ اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں اب نکلوں گا۔ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما۔ رامین نے ہلکا سا دباتے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں رامین اور اسفن کے ہی روم میں سونے کے لیے رہتی تھی۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ کھو چکی تھی، جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں رامین اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی وہ رامین کے خیالات سے کھوئی تھی کہ واٹس ایپ پہ خڑوس ایجنٹ کا میسیج آیا جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ٹرمگی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ Are you blushing? Wanna see you Mrs. Don't wanna miss the chance۔ رامین کے میسیج کے ساتھ ڈیروں کی چیز اور ہارٹ والے ایموجی تھے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یہ زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہوئے۔ اس کے محروم زندگی میں اللہ نے اچانک رامین کو محبت دے کر ساری محرومیاں جیسے ختم کر دی تھی۔ مسز کچھ دیر تک جب حالہ کا میسیج نہیں آیا تو رامین نے تشویش سے میسیج کیا،
حالہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب ٹائپ کیا، میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لی ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ کا سعادت مند آفیسر اپنی مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے رپلائی پر وہ بامشکل اپنا قہقہا روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارا دل کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ دیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزار کے اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سسٹر کو میری اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تصدیق کر لے، بیوی نہیں منقوہا۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا، ہری انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کرواتا ہوں تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کی کوئی قید نہ آ سکے۔ Now have street drink of your خلوص کچن۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جانے سے پہلے کب سامنے نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کچھ چھپا ہی نہیں رہتا تھا۔ اس نے خوبصورت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور زامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسرا اور آخری حصہ کل انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔